कानों का जिक्र हक की आवाज को सुनना है, सच्चाई की आवाज को सुनना है। आंख का जिक्र अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करना है। जुबान का जिक्र कुरान मजीद की तिलावत करना है। और जो अज़कार मसनूना है, उठते बैठते हमें हर वक्त, हत्ता कि वाशरूम में भी दाखिल हो तो हमें बताया गया है कि ये पढ़ के दाखिल हो, निकले तो हमें यह बताया गया है कि ये निकल करके तुमने ये अदा करना है। यदि हमारे इतने लम्हे भी जिक्र के बगैर नहीं गुजर सकते। और हर वक्त और फिर जिक्र के साथ जो उसकी मानवी मुनासबतें हैं वो हमें अल्लाह के करीब करती चली जाती हैं। अमूमी तौर पे बाज़ हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते, अजमी होने की वजह से भी। और हत्ता कि हम जो मिंबर व महराब के लोग हैं, चूँकि हम भी तो अजमी हैं, तो बहुत सारी हकीकतों को हम भी नहीं समझ पाते। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि पहाड़ को देखो तो हमें कहा गया है कहो अल्लाह अकबर, और समुंदर को देखो तो कहा गया है अल्लाह अकबर, ये पुकारो। ऊंचाई पे चढ़ो तो कहा गया है अल्लाह अकबर, लेकिन फूल को देखो तो कहो सुभान अल्लाह। क्यों? जब पहाड़ को देखो तो फिर भी तो सुभान अल्लाह कहा जा सकता है, लेकिन पहाड़ को देखकर अल्लाह अकबर कहने का, समुंदर को देख के अल्लाह अकबर कहने का कहा गया। और फूल को देखो, तितली के परों में कुदरत की सन्नाई के रंग देखो, मोर के परों के अंदर जमालियाती हुस्न देखो तो कहो सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जब पहाड़ को देखा तो उसकी बड़ाई आपकी ऊपर तारी हुई, इतना बड़ा, उस तासुर को तोड़ने के लिए बोलो अल्लाह अकबर, ये क्या है, मेरा अल्लाह बड़ा है। समुंदर को देखो, करा ता बकरा फैला हुआ है और उसकी पहाड़ों की तरह लहरें जो है वो अपनी आगोश में लेने के लिए बेताब है, तो उसकी हैबत दिल में पैदा हुई, उसकी बड़ाई का एहसास हुआ। तो नफी करो उसकी और ये बोलो अल्लाह अकबर, ये नहीं, मेरा अल्लाह बड़ा है। लेकिन जब फूल को देखा तो उसके हुस्न, उसकी लताफत की तरफ नजर गई, को सुबहान अल्लाह, ये क्या, ये हुस्न बांटने वाला मेरा रब ही है। तितली के परों को देखो तो कहो सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो ये मुख्तलिफ मौके पे जो हमें अज़कार बताए गए हैं उससे जुड़े हुए उसके मानी हैं। इस तरह मैंने जो अस्सलाम वालेकुम का जिक्र किया, तो ये हम सलामती देते हैं, जमानत दे रहे होते हैं। और जब हम किसी को जमानत दे रहे हैं तो फिर हम उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। हारून रशीद के ज़माने में एक साहिब को सजाए मौत का हुक्म हो गया, तो उससे आखिरी आरजू पूछी गई, तो उसने कहा मैं हारून रशीद से मिलना चाहता हूँ। तो कहा गया बादशाह सलामत, एक कैदी की आखिरी आरजू का, बुलाओ, ले आओ, कोई बात नहीं। आया, दरबार में दाखिल हुआ, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो बादशाह ने कहा वालेकुम सलाम। तो उसके बाद कहा जी आरजू पूरी हो गई? कहा हाँ हो गई। जल्लादों ने कहा क्या हो? तो उसने कहा जल्लादों को कि तुम तो मुझे कत्ल नहीं कर सकते। कहा क्यों? तुम्हारे डेथ ऑर्डर हमारे पास है। कहा बादशाह ने मुझे आज़ाद कर दिया, रिहाई दे दी। कहा कब बादशाह ने दी है? कहा बादशाह ने कहा नहीं, वालेकुम सलाम, तेरे ऊपर सलामती हो। तो हारून रशीद हंसने लगा, कहा कि ठीक है बात इसकी, अब इसको जो है वो छोड़ दिया जाए, इसको माफ़ कर दिया जाए, चूँकि मैं इसको वालेकुम सलाम कह चुका हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम ये ज़मानत देना, और ये इस्लाम है, और इस्लाम सलामती का नाम है। और हमने अभी मौसम गुजरा ईद कुर्बान का, तो वहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जब हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को लटा लिया और ज़बह करने लगे, तो कुरान ने जिन लफ्ज़ों से ताबीर किया वो लफ्ज़ सुनिए, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। जब बाप और बेटे ने इन क़यादो अताअत को यूं कबूल किया कि बाप ज़बह करने पे राज़ी हो गया और बेटा ज़बह होने पे राज़ी हो गया, उन्होंने अपनी ख्वाहिश तरक कर दी, तो वहां जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ फलम्मा अस्लमा, ये है इस्लाम। हम सिर्फ अगर इस्लाम के मफहूम को समझ जाएं तो आधे हम दुरुस्त हो जाएं। लेकिन हम जिंदगियां गुजार चुके हैं, अभी तक हम अपनी अनाओं के असीर हैं, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं, अपनी आरजुओं की जो है वो, अपनी तमन्नाओं की असीरी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो फरमाया कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ जिक्र के बाद नमाज का जिक्र हुआ। उलमाए तफसीर ने यह भी लिखा कि ये जो नमाज के अंदर जिक्र है, तो ये पहला फ़ज़कर अस्मा रब्बिही, ये वही जिक्र मुराद है जो नमाज के अंदर है। और बाज़ ने कहा कि जो, चूंकि नमाज भी जिक्र की एक सूरत है, आके मिसलात ले जिक्री, नमाज मेरे जिक्र के लिए पढ़ो, तो नमाज भी गोया आपको रब को याद करवाने के लिए फर्ज की गई है। वरना आप सुबह उठते पांचों नमाजें अदा करके फारिग हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह उठते ही सजदा रेज होंगे,
پھر کام پہ چلے گئے, کام میں دل جمنے لگا تو پھر کہا زوال کا وقت ہوا, چھوڑو سارے کام اور میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. پھر دوبارہ کام میں منہمک ہوئے تو پھر عصر کا بلاوا آ گیا, پھر منہمک ہوئے تو مغرب کا بلاوا آ گیا, سونے لگے تو کہا اب عشاء کا بلاوا ہے. یعنی 5 اوقات میں نماز کو بانٹ دیا گیا. اور یہ وہ 5 اوقات ہیں جب انسان انتہائی مشغول ہونے لگتا ہے تو اذان کی پکار آ جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ 5 نمازیں پڑھ لیں, کیونکہ جب علاج کرنا ہو تو 3 وقت کی دوائیاں ایک وقت نہیں کھائی جاتی, یا 8 دن کی دوائیاں ایک دفعہ پھکا نہیں مارا جا سکے گا. علاج کرنا ہے تو 8 گھنٹے کے بعد دوائی لینی پڑے گی. جب تم نے مذکور سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے تو 5 وقت ذکر کی کیفیت میں ڈوبنا ہوگا. اور پھر وہ نماز بھی آپ اگر دیکھیے گا تو سب سے پہلے آ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ میں بھاگ نہیں سکتا, میں کھڑا ہوں, میں بھاگنے سے باز رہا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں. تو کانوں پہ ہاتھ لگانے کا مطلب کیا؟ میری توبہ, جو ہو گیا معافی دے دے. پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, میں مطیع ہوں, فرما بردار ہوں, جو حکم ہوگا بجا لاؤں گا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد رکوع میں چلے گئے, رکوع کے بعد پھر اس سے بھی نیچے سجدے میں چلے گئے. اقصی غایت التذلل والخشوع, سب سے زیادہ انسان کا عجز سجدے میں ہے. انسان کے بہترین اعضاء اس کے سر میں ہے. دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہے, سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے, بولنے کی قوت زبان سر میں ہے, سونگنے کی قوت ناک سر میں ہے, اور سننے کی قوت کان سر میں ہے. اور یہ سر مالک کے در پہ ہے. اور ناک بھی رگڑا اور پیشانی بھی رگڑا. اس سے آگے کیا ہوگا عجز؟ ناک اور پیشانی رگڑ کے گویا عملی طور پہ اپنے آپ کو گرا دیا, انتہائی نچلے درجے پہ لے گیا. اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے اس وقت؟ سبحان ربی الاعلی. مالک دے اس سے نیچا درجہ کوئی نہیں اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں. اگر وہ سجدے کو سمجھ جائے تو سر اٹھا کے اکڑ کے چل نہیں سکتا, اگر اس نے ایک سجدے کی کیفیت کو سمجھ لیا کہ سجدہ اسے کیا سکھاتا ہے. اللہ اکبر. تو گویا اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. اور نماز, اور سورہ المومنون کے اندر نماز کا 2 دفعہ ذکر ہے, وہ وہاں بھی تزکیے کا مضمون ہے. قد افلح المومنون, فلاح انہوں نے پائی, مومنوں نے پائی. اور اس میں مومنین کا ذکر, نماز کا ذکر 2 بار ہے, کہ وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. وہاں 2 مرتبہ ذکر فرمایا گیا اور یہاں 1 مرتبہ. تو یہ چونکہ خلاصہ ہے یہاں 1 مرتبہ, تو 2 مرتبہ نماز کا مختصر نصاب میں حکم نامہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ نماز کی اس کیفیت میں ڈوب جاؤ جو مقصود ہے نماز کا, جو حدیث احسان میں فرمایا گیا. جب جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو آ کے سوال انہوں نے کیے تھے, تو انہوں نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے, پھر پوچھا ایمان کیا ہے, اور پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے. تو آقا کریم نے احسان کی تعریف یہ ارشاد فرمائی کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کأنک تراہ ہو, گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تیری کیفیت نہیں ہوتی تو کم از کم اس کیفیت میں تجھے ڈوبنا ہوگا کہ گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مختلف چینلز کے اوپر جب وہ وقفہ ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ مختلف کمرشل چل رہی ہوتی ہے, تو جتنے بھی مہمان ہوتے ہیں تو وہ سارے ایزی ہو جاتے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہیں, اور پھر اچانک وہ پروڈیوسر کہتا ہے کہ اب ہم دوبارہ لائیو جا رہے ہیں, تو ایک دم سب سیدھے ہو جاتے ہیں, اپنے کپڑے سیدھے کر لیتے ہیں کہ اب ہم لائیو جا رہے ہیں. تو جب ہم لوگوں کو لائیو جا رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو منظم کر لیتے ہیں جب وہ لائیو دیکھ رہا ہو. تو یہ دوسری کیفیت بھی انسان کو جو ہے وہ اس مرتبے پہ پہنچا دیتی ہے. اب وہاں 2 نمازوں کا ذکر ہے. چلو اگر وہ کیفیت والی نہیں نصیب ہوتی, کم از کم اس کیفیت میں آؤ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کیفیت میں بھی نہیں آ پاتا, لیکن اس کے باوجود بھی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عبادت پہلے عادت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد عبادت بنتی ہے. پہلے سیکھتا ہے نا, تو پہلے سمجھ نہیں آتی. آپ جانتے ہیں جب یہ ہم سائیکل کو چلانا سیکھتے ہیں تو وہ پہلے کینچی سیکھی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جب اوپر بیٹھتے ہیں تو اس وقت اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر ہینڈل کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں تو نیچے سے پاؤں رک جاتے ہیں, اور جب پاؤں کی طرف توجہ ہو تو آگے کسی کو لگ جاتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے, نہ آگے توجہ ہوتی ہے اور نہ پاؤں کی طرف یہ چیزیں. تو سب سے پہلے عادت ہوتی ہے. پہلے تو ہم رکوع سجود اعتدال سے کر رہے ہوتے ہیں. محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے ایک سوال کیا, حضرت نماز پڑھتا ہوں, حظ نہیں آتا, لطف نہیں آتا, مزہ نہیں آتا.
تو آپ نے فرمایا بیٹا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتا تو ہوں۔ تو حضرت محدث کچوچوی جھومنے لگے، تو کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا تجھے مزہ نہیں آتا، مجھے مزہ آ گیا، اس لیے کہ تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، تم مزے کے لیے نہیں پڑھتے، رب کے لیے پڑھتے ہو، یہ رب کا حکم ہے، تمہیں مزہ بھی نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم مزے کے بندے نہیں رب کے بندے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو ترک نہیں کریں گے، پھر وہ کیفیت بھی آئے گی، پھر لذت بھی آئے گی، اور پھر اس کیفیت میں بھی ڈوب جائیں گے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا جس رب کی عبادت کرتے ہیں کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا لم عابد ربا لم ارا ہو، کبھی کی بات کیا کرتے ہو، جب تک دیکھتا نہیں علی سجدہ ہی نہیں کرتا ہے۔ تو اس کیفیت میں بندہ ڈوب جائے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا بلکہ تم جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے پھر رہے ہو، تمہاری ترجیح دنیا ہی بن گئی ہے، سویر سے لے کر شام تک دنیا کماؤ، پیسے جمع کرو، امیر ہو جاؤ، پردیس کاٹ کاٹ کے، مشکلیں گوارا کر کر کے، 18 گھنٹے کام اور مزدوری کر کے، مقصد کیا ہے دنیا کے اندر؟ جی مستقبل سنوار رہے ہیں، جو مستقبل ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ دین ترک دنیا کا نام نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا غرق دنیا کا نام بھی نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی تو نہیں ہے۔ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، قرآن میں اللہ نے کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو اگر ہم اس دنیا پہ آ کے مقصد زندگی ہی نہ سمجھ پائے، 60 سال 70 سال 20 سال 50 سال گزر گئے، ہمیں یہی نہیں پتا آئے کدھر سے تھے اور جانا کدھر ہے، مقصد حیات سے ہی آگاہ نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ لوگوں کا عمومی رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نصاب دے دیا فلاح کا نصاب، لیکن جو لوگوں کی کوتاہی ہے اب اس کو بیان فرمایا، اور کیا زوردار جو ہے وہ کچوکا لگایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ بہتر جو آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر بھی ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت دائمی بھی ہے۔ اور دائمی اور بہتر کی ایک مثال لے لیں احادیث سے، اور آگے ہم بڑھتے ہیں اور مضمون کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ یہ ساری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں اگر اس دنیا کا موازنہ کیا جائے تو کیا بچتا ہے اس دنیا کے پلے میں؟ یہ 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، کسی نے بہت زیادہ زندگی پالی تو 100 سال گزار لیتا ہے، اور آج تو کوئی 100 سال کا ہو جائے تو چینلز والے آ جاتے ہیں کہ بابا جی آپ کی صحت کا راز کیا ہے، وہ کہتا ہے میں لسی پیتا رہا ہوں۔ تو آج تو حال یہ ہے کہ 60 سال سے ہی بس دنیا جو ہے وہ زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو اگر 60 سال بھی زندگی ہے کسی کی تو روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئے تو تیسرا حصہ تو سو کے گزارا نا، تو 60 سال ہے تو پھر 20 سال تو سو کے گزارا، باقی 40 سال ہیں۔ اس 40 سال کے اندر بھی بلوغت سے قبل کے 12-13 سال نکال دیں جو مدہوشی کے سال ہیں، اور پھر روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں گزاریں تو یہ 3 سال یہ بھی نکالنے پڑیں گے۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب لگا کے بتایا، کہنے لگا اگر صافی زندگی نکالیں تو 17.5 سال 18 سال بنتی ہے۔ وہ قربانی کی ہے نا آپ نے، تو یہ جو جانور دیکھنے میں تو 5 من کا تھا لیکن گوشت 3 من نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ 41% انتڑیاں اور دوسری چیزیں نکل جاتی ہیں تو باقی گوشت نکلتا ہے۔ تو صافی گوشت قصاب کہتا ہے کہ یہ جانور دیکھنے میں تو 1 من کا ہے 2 من کا ہے لیکن صافی گوشت اتنا نکلے گا، باقی کو کھال میں چلا گیا کو انتڑیوں میں چلا گیا۔ زندگی دکھنے میں تو 60 سال کی ہے لیکن صافی زندگی 18 سال ہے۔ یار اسی کو احتیاط سے گزارنا، وہ بھی نہیں گزرتے۔ اللہ یہی گزارنے ہیں، کچھ سو کے گزاری، کچھ بیماریوں میں گزاری، کچھ واش روم میں گزر گئی، کچھ بچپن میں گزر گئی، کچھ بڑھاپے کے دھکے ہیں۔ 17-18 سال زندگی ہے، یہی ٹوٹل ہمارے پاس جس کو ہم نے گزارنا ہے، اور یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور آخرت کی زندگی قرآن سے پوچھئے، قرآن بتاتا ہے کہ آخرت کا صرف 1 دن، قیامت کا 1 دن کتنا لمبا ہے؟ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا 1 دن۔
رات نہیں دن، 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 60 سال کی، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن. ذرا موازنہ تو کرو اس دنیا کے پلے، اس دنیا کی زندگی کے پلے بچتا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہو جائے گی جس کا نقطہ اختتام نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جنتی جنت میں جا کے ایک ہی کھٹکے اور خدشے میں ہوں گے کہیں موت نہ آ جائے، اور جنتیوں کو ایک موہوم سی امید ہوگی کہیں موت آئے جان چھوٹے، لیکن مرا بھی نہیں جائے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ مریں گے نہ جئیں گے. مریں گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، تو جئیں گے اس لیے نہیں کہ وہ جینا ہوگا. تو جنتی ڈر رہے ہوں گے کہیں خدشے میں کہ کہیں موت ہی نہ آ جائے، یہ جو نصیب ہوا ہے تو یہ دائمی ہو جائے. اور جہنمی ایک موہوم سی امید پہ ہوں گے کہیں موت آ جائے جان چھوٹے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بہت مشکل لمحہ ہے. پھر مینڈے کی شکل میں موت کو میدان حشر میں لایا جائے گا، اور جنتی جنت سے اور لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اب موت کا قصہ تمام، اب موت نہیں ہے. فرمایا گیا اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جہنمی صدمے سے مر جاتے، اور اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے. اتنی ان کو خوشی ہوگی کہ اب تو موت بھی نہیں ہے. تو ایک تو وہ زندگی ہے، اس کے مقابلے میں یہ زندگی. آگے فرمایا والآخرۃ خیر، آخرت بہتر بھی ہے. تو بہتر کا ایک اندازہ کر لیجیے، جو وہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جنت میں اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے وہ بہتر ہے. ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک رسی رکھنے کی جگہ مل جائے، یہ اس کی پراپرٹی ویلیو ہے. آپ یہاں دیہات کے اندر کوئی 10 ایکڑ جگہ فروخت کریں تو گجرانوالہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہو سکتا ہے ایک کنال خرید سکیں، اور اگر آپ یہاں پورا ایک مربع فروخت کر دیں اور آپ مینار پاکستان کے آس پاس آزادی چوک میں ہو سکتا ہے ایک کنال خرید سکیں. جگہ جگہ کی پراپرٹی کی ویلیو ہے. اور یہاں پورا دیہات بھی ہم فروخت کر دیں تو حرم کے آس پاس جو جگہ ہیں سب سے دنیا کی قیمتی جگہ ہیں، ہو سکتا ہے وہاں ایک دکان بھی نہ خریدی جا سکے، اتنی قیمت ہے وہاں. تو جگہ جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہے. اب جنت کی پراپرٹی ویلیو کون بتائے گا؟ وہی بتائیں گے نا جو جنت کو دیکھنے والے ہیں، جو جنت کے مالک ہیں. تو حضور جنت کی پراپرٹی ویلیو بتاتے ہیں. جنت کی پراپرٹی ویلیو یہ ہے کہ اگر وہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل گئی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. دنیا 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی دنیا، زمین کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے، سمندروں کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے، مالیاتی اداروں کے پاس سرمایہ، لوگوں کے پاس ذاتی پیسے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ کا مول لگایا جائے، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے. تو کیا ناز ہے کہ ہم اس دنیا کے چند ٹگوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیں. اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ تو اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا. سب سے کم پراپرٹی جنت میں اس کی ہوگی جس کے پاس جو سب سے آخر میں جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں وہ جائے گا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. جہنم کے رگڑے سہ کے جب اس کو نکالا جائے گا وہ کوئلے کی طرح جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہوگا. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، لیکن بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے. فرمایا گیا کہ جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ اس کو کہے گا تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا مالک یہ. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے تمنائیں کی جا میں تجھے عطا کیا. اب اس کے لیے تو یہ غنیمت ہوگا کہ جنت جہنم سے نکل گیا ہوں اور کافی ہے. اب تو سایہ دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو کافی ہے، آراف میں بھی جگہ مل جائے تو کافی ہے. لیکن اللہ اسے کہے گا کہ جنت میں چلا جا، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. یہ 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دیں، اللہ اکبر، 70 بر اعظموں کے برابر اس کی جگہ ہے جو سب سے آخر میں جائے گا. اب وہ بندہ جب یہ سنے گا تو اس کو حیرت کا جھٹکا لگے گا. حدیث پاک میں آتا وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے.
یعنی اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ میں تو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لیے اور جہنم میں چلا گیا، تو دنیا سے 10 گنا جگہ. اللہ اکبر. وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. جب یہ حضور یہ بیان فرما رہے فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی، کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ مجھے جنت میں اتنی، یہ کس کی ہے؟ جو سب سے آخر میں جائے گا، جو پھاڑا ہوگا سب سے آخر میں جو جانے والا ہوگا. یہ جنت میں اس کی پراپرٹی ہے. اللہ اکبر. پھر مولا کائنات کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ابو بکر و عمر کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ جناب عمر کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا جب سب سے آخر میں جانے والے کی اتنی پراپرٹی جنت میں ہوگی کہ اس دنیا کے سے 10 گنا زیادہ اس کے پاس جگہ ہوگی. فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، وہ جنت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر کبیر میں لکھا کہ آخرت میں تو ٹھیکریاں بھی مل جائیں تو یہاں کے لالو گوہر سے بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ دائمی ہیں اور یہ عارضی ہیں. لیکن وہاں وہ دیا جائے گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا، مدینہ المنورہ میں حدیث روایت فرمایا کہ جو جنت میں جنتی کو محل ملے گا خالص موتی کا، فرمایا وہ یہاں سے لے کے صنعاء تک ہوگا. صنعاء یمن کا شہر ہے. مدینہ المنورہ سے لے کر صنعاء تک اتنا بڑا ایک محل اس کو ملے گا جو جنت میں جائے گا. اللہ. اور یہ خالص موتی کا محل ہوگا. تو کیا دنیا کی حیثیت اور دنیا کی اوقات باقی رہ جاتی ہے. اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ و مرشد شیخ ابو الفضل نے کہا تھا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. جو روزے رکھتا ہے اسے عید ملتی ہے، جو دنیا کو روزوں کی طرف گزارتا ہے آخرت عید کی طرح کرتا ہے. لیکن جس نے دنیا میں آخرت کی پرواہ نہیں کی، یہ تو جب بندہ پوچھے گا، بندے سے پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں کتنا وقت گزار کے آیا، تو وہ کہے گا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا، یا ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے تھے. ایک سے کے آیا تو وہ کہے گا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا. یا ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک سے